काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और पर्दा नशीन माओ और बहनों और बच्चियों, आज इस इदारे के इस जलसे में अल्लाह की ताईद और अल्लाह की तौफीक से हम सब जमा हुए हैं। यकसुई के साथ, बड़ी तवज्जो और ध्यान के साथ बात सुनने की कोशिश करेंगे और इस मजलिस से भरपूर फ़ायदा उठाकर बदलाव और तब्दीली की वो सोच लेकर यहाँ से उठेंगे कि ये इदारा, इस इदारे के ज़िम्मेदारान, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तलबा हर साल हमें दावत व फ़िक्र देते हैं कि हम ऐसे प्रोग्रामों में शरीक होकर अपने ईमान की मुकम्मल आबियारी करते हुए एक रूह की ग़िज़ा यहाँ से लेके जाएं। और जो ये बच्चे जिन्हें हम सुन रहे हैं, जो कुरान पढ़ रहे थे, नात नबवी पढ़ रहे थे, तकारीर उर्दू, इंग्लिश, अरबिक में पेश कर रहे थे, ये बच्चे हमें कहना चाह रहे थे कि आखिर हम भी किसी माँ बाप की औलाद हैं, हमारे भी जज्बात हैं, हमारी भी ख्वाहिशात हैं, हम भी इसी धरती और ज़मीन पर चलने फिरने वाले हैं। तो ये बच्चे हमें कह रहे हैं कि आप भी एक कदम इधर आइए, हम भी एक कदम उधर आएंगे, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। हम हर साल सोचते रहें कि अनवारुल उलूम मदरसे के तलबा, असातिज़ा और इंतज़ामिया कमेटी हमें कौम के एक क्लास अफराद पैदा करके दें जो हालात हाज़रा से भी वाकिफ़ हों, जो तारीख से भी वाकिफ़ हों, जो जोग्राफ़ी से भी वाकिफ़ हों, जो अपने माजी से भी वाकिफ़ हों, अपने हाल से भी वाकिफ़ हों और मुस्तकबिल से भी वाकिफ़ हों। वो इस माशरे की नब्ज़ पर हाथ रख कर बताएं कि इस माशरे की ज़रूरतें क्या हैं, इस सोसाइटी को कौन सा रोग लग चुका है, कैसी कैसी बीमारियां घर कर रही हैं। सिर्फ इन मदरसे वालों से ये तवक्को न रखें हम, जो 2% हैं पूरे मुल्क में, पूरी रियासत में 4% हो सकते हैं मदरसों में ये बच्चे। 98% जो तबका है, 94% जो तबका है, क्या उसकी हम इस तरह की फिक्र रखते हैं? इतनी सोच हमारे अंदर है या इतनी तड़प रखते हैं कि जो अनवारुल उलूम के बच्चे हैं वो ये बनने चाहिए, ये बनने चाहिए, वो होने चाहिए? हम अपने बच्चों के ताल्लुक से, अपनी बच्चियों के ताल्लुक से क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं गौर करते? या इन मदरसों को हम महदूद क्यों कर देते हैं? इन दीनी जमातों को हम महदूद क्यों कर देते हैं? इनको चारों तरफ से घेराबंदी क्यों कर देते हैं? इन्हें खुला क्यों नहीं जीने देते हैं? नियत कीजिए कि हम हमेशा इस जलसे में, ये साल में चाहे 3 बार बुलाएं, चाहे 4 दफे बुलाएं, यह आपका इदारा है, इस शहर का इदारा है, शहर की माओ, बेटियों, बहनों का इदारा है। शहर के लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, तब जाके ये यहां तक पहुंचा है। नियत कीजिए कि आइंदा जब भी इस इदारे की दावत पर हमें बुलाया जाए तो हम आंखें बंद करके आ जाएं, बगैर किसी नुक्ताचीनी के, बगैर किसी एतराज के, बगैर किसी शिकवे शिकायत के। छोड़ दीजिए यहां की इंतजामिया कमेटी क्या कर रही है इस इदारे के लिए, वो अल्लाह क्या काबिल मुआखजा होगी क़यामत के दिन
ایک نظم اگر بنا ہے اس کے تحت ادارے کو چلنے دیجیے، ہم جڑے رہیں، ہم سے جو بنتا ہے وہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے لوگوں تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ کے دین کے مددگار بنے رہو، ٹانگیں کھینچنے والے مت بنو، نکتہ چینی کرنے والے مت بنو، پیٹھ کے پیچھے باتیں کرنے والے مت بنو، تم اللہ کے دین کی مددگار ہوتی رہو، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اللہ کے دین کے مددگار بنتے رہو۔ وہ مدد ہاتھوں سے ہو، زبان سے ہو، ظاہر باطن سے ہو، پاؤں سے ہو، مال سے ہو، اللہ کی دی ہوئی دولت سے ہو، جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس کے ذریعے ہم ایسے اداروں کی مدد کرتے رہیں۔ اور ان اداروں میں جب ان پروگراموں میں آنے کا ہم ارادہ کر لیں تو جو معاشرے میں ہم نے ایک سوچ اس وقت بنا کے رکھی ہوئی ہے اور ایک بڑے سازش کے تحت جو ہمیں توڑا گیا ہے، آپس میں اختلافات پیدا کر دیے گئے ہیں، جس سے ہمیں دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، آج بھائی بھائی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بہنوں بہنوں میں نفرتیں ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ چکی ہیں، محلوں میں اتحاد نہیں ہے، بستیوں میں اتحاد نہیں ہے، کوئی کسی کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اگر پورے شہر کو جوڑنا چاہ رہا ہے ہم اس کے ساتھ جڑنے کو تیار نہیں ہے۔ وہاں ذات کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں میرا مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں انا کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں مسلک کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں جماعت کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور وہاں نہ جانے کیسے کیسے کیڑے ہم نکالنا شروع کر دیتے ہیں جو ایمان والوں کو زیبا نہیں دیتا ہے۔ ابھی ہم پچھلے دنوں ایک پروگرام میں تھے، وہ ایک اونچائی پر تھا، پوری بستی اس کے چاروں طرف تھی، وہ ایک بڑا میدان تھا اور ایک گارڈن تھا خوبصورت اور باغ تھا، اس میں وہ پروگرام تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، چاروں طرف سے اس کو راستے تھے۔ تو وہاں ہمیں یہ کہنا پڑا تھا کہ آپ جب بھی اس جلسے میں آئیں، اس پروگرام میں آئیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے اور اس دینی ادارے کے تعاون کے لیے اس جذبے سے آپ آئیے۔ آپ اگر کشمیری ہیں، گجر ہیں، پہاڑی ہیں، گاؤں کے ہیں، دیہات کے ہیں، آپ کسی مسلک کے ہیں، جماعت کے ہیں، حنفی ہیں، سلفی ہیں، خلفی ہیں، کچھ بھی ہیں، دیوبندی ہیں، اور یہاں تک بریلوی ہیں، بلکہ جو اور کچھ بھی ہیں، یہاں تک کہ آپ نیشنل کے ہیں، آج کانگریس کے ہیں، آپ بی جے پی کے ہیں، آپ پی ڈی پی کے ہیں، آپ عام ہیں، آپ خاص ہیں، جو بھی ہیں وہ اپنے گھروں پہ رکھیے، وہ اپنے محلوں میں رکھیے، اپنی بستیوں میں رکھیے۔ آپ خالص مومن بن کے آئیے ان اداروں میں، ان کو اپنا سمجھیے اور ان کو تقسیم اور تفریق کا شکار مت ہونے دیجیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اے نبی ان کو فرما دیجئے کہ اے لوگو تم سارے اللہ کے بندے بن کر اور اللہ کے بندے بن کر بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندے اور ایک بھائی بن کر رہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سال میں ایک بار اس جلسے کو سن کے ہم چلے جاتے ہیں، تو جلسے کے دوپہر کے بعد ہی ہم وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو کرتے آئے ہیں۔ شام کی زندگی بھی ویسی گزرتی ہے، صبح کی زندگی بھی ویسی گزرتی ہے جیسی گزر رہی ہے۔ پھر ہماری دیکھیے شادی بیاہ کو دیکھیے، غمی خوشی کو دیکھیے، ہمارے ہاں اموات اور ماتم کو دیکھیے، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو دیکھیے، ختنہ ہو رہا ہے اس کو دیکھیے، بچے اسکولوں کالجوں میں جا رہے ہیں، رزلٹ نکل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، کاروبار کر رہے ہیں بچے، کسی اعلیٰ عہدے پہ جا رہے ہیں بچے بچیاں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں۔ ایک کمپٹیشن جو اس دور میں ہے، اس دور میں اس کے بعد پھر ان کامیابیوں کے بعد جو ہمارے
حالات ہیں، کیا ان کا کوئی تعلق آج کی خوشی کا تعلق کوئی قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں دکھ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ خوشی اور ماتم جس انداز سے ہم منا رہے ہیں نہیں دکھ رہا ہے۔ کاش ہم ان اجتماعات میں، ان پروگرامز میں، ان بچوں کے پروگرامز کو، ان مدرسوں کے اس میدان کو ہم تشبیہ دیتے کہ یہ وہ میدان ہے کہ کل شاید قیامت کے دن ایسے ہی اولین اور آخرین کو اللہ جمع کرے گا اور اعلان کرے گا اس وقت وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، فرشتوں کے ذریعے اعلان ہوگا، اعلان کر دو کہاں ہیں وہ سارے جو دنیا میں تو ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن آج اعلان ہوگا، سب بندی ہوگی، گروہ بندی ہوگی اور کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج امتیاز کر دیا جائے، آج فرق کر دیا جائے، آج تقسیم کر دی جائے۔ کس کے درمیان؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں میرے نیک بندوں کی صفوں سے، میرے نیک بندوں کو گروہ سے الگ ہو جاؤ۔ سب بندی ہوگی، گروہ بندی ہوگی، سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، وہ دور بڑا مشکل اور وہ وقت بڑا مشکل ہوگا۔ وہ اعلان سن کر ہم رو رہے ہوں گے، ترس رہے ہوں گے، تڑپتے ہوں گے۔ اس وقت تباہی کی، اپنی بربادی کے گیت گائیں گے کہ میرے مال نے مجھے تباہ کیا، میری اولاد نے مجھے تباہ کیا، میرے گھر نے مجھے تباہ کیا، میرے معاشرے نے مجھے تباہ کیا۔ سوسائٹی کی اس قدر فارملٹیز، اس قدر رسم و رواج، اس قدر بدعت و خرافات، اس قدر توہمات، جس نے ہمیں اسی میں لگا رکھا تھا، اسی میں رات اور دن ہم گوتے کھا رہے تھے، اور آنے والی نسلوں کو بھی ہم نے وہی دکھا دیا کہ دیکھو بیٹا اور بیٹی، جیسی ہم شادیاں کر کے دکھا رہے ہیں ایسی شادیاں تم نے بھی کرنی ہے، جیسا ہم مرنا کر کے دکھا رہے ہیں ایسے ہی مرنے کے موقع پہ تم نے کرنا ہے، جو سوچ ہماری ہے وہی تمہاری بھی ہوگی، اسی کے مطابق، اسی گنگا بہتی میں یہ ہماری نسلیں بھی ہاتھ دھلتی رہ جائیں گی، اور اسی حال میں ہم قبرستانوں کو بھر دیں گے، مر کے چلے جائیں گے، اور ہمیں اپنی اصلیت اور حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں تھے۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وحی الہی کے ذریعے سے حکم ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دوسری جگہ کا افلا تدبرون، ان سے فرما دیجئے کہ لوگوں، اے عورتوں اور مردوں، ہم نے ایک ایسی کتاب ہدایت تمہارے لیے نازل کی ہے، ایک ایسا پیغام ربانی ہم نے بھیجا ہے، وحی الہی کے ذریعے ایسی کتاب ہم نے بھیجی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تو تم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تم اسے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اسے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائیو، آج اس وقت دین دوریاں، اس وقت سنت اور شریعت سے جان بوجھ کر غفلتیں، یہ صرف اور صرف قرآن فہمی نہ ہونے کے نتیجے میں ہے۔ اگر قرآن ہمیں سمجھ آ جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سمجھ آ جاتی، صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں ہمیں سمجھ میں آ جاتی، تو پھر ہم اللہ کے نبی کے حقیقی عاشق بن کر اس طرح کی زندگی گزارتے، نہ کہ اس طرح کی زندگی جو آج ہم گزار رہے ہیں۔ ہم دنیا میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ چاہا۔ ازواج مطہرات کے موقعوں پر 11 ازواج مطہرات کے نکاح سے لے کے موت تک کبھی وہ سب کچھ انہوں نے نہیں کیا جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ان کی 4 شادیاں، 4 نکاح، کبھی انہوں نے وہ سب کچھ نہیں کیا جو ہم کر رہے ہیں۔
ना बारात का तस्वुर है और ना जहेज का तस्वुर है, ना बड़ी बारातों और दावतों का तस्वुर है, कहीं कोई तस्वुर ही नहीं था। यहां तक कि आज जो फैशन हमने बनाए हैं निकाह के बंद कमरों में दो आदमी बैठते हैं और बूढ़े बूढ़ों को बिठा दिया जाता है कि आप कर लो निकाह बंद कमरे में, और उसके बाद जो सब कुछ हो रहा होता है वो क्या है? वो कौन सा दीन है? वो किस हदीस की तशरीह है? निकाह तो चार आदमी कर लें कोने में बैठकर, और उसके बाद सारी खुराफात। ये क्या है? डोगरी की कहावत बड़ी मशहूर है, जंज बगानी अहमक नाचे। तो शादी किसी की होती है, नाच कोई बेवकूफ रहा होता है। कोट पैंट टाई लगाकर नाचने वाला कौन है शादियों में? मेकअप करके और बड़े खूबसूरत और भड़काऊ कलर के लिबास पहनकर आने वाली ये औरतें, ये बच्चियां, ये बेटियां कौन इन शादियों में? कौन चाहता है इस तरह की शादियों में जाकर और उन शादियों को अल्लाह की नाराजगी और गुस्से और गजब को भड़काने वाले काम किए जाए? अब तो माशाअल्लाह शादी हालों में, मंडप में, टेंट्स में इस तरह के स्टेज बनते हैं, दूल्हे दुल्हन को सजाया जाता है, सबके सामने लाया जाता है, लड़की को लहंगा पहनाया जाता है और ना जाने कैसे कैसे कलर के वो लहंगे पहनाकर और उस लड़के को भी अहमक बनाकर बिठा दिया जाता है। और ज़ियारत करो सारे, आओ थूको इन पर आकर। अल्लाह का गुस्सा और गजब उस वक्त लानतें बरसाता है उस पूरे उस मजमे पर जो उस मासूम बच्ची को बेहया करना चाहता है, उसे देखना चाहता है। ये कौन सी तरक्की है? ये कौन से हालात हैं हमारे? ये कैसा हमारा रुख है? ये कैसी तालीम है हमारी? क्या पढ़ा है हमने? क्या खा के हम अपनी औलादों को आगे बढ़ा रहे? और ये सब हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें कुरान की समझ नहीं है, कुरान के मफहूम और मानी से वाकफियत नहीं है, अरबी जुबान से भी वाकफियत नहीं है। फारसी का दौर था पहले कुरान फहमी का, कुरान को समझा जाता था, फारसी जुबान में पूरा लिटरेचर होता था। फारसी खत्म हो गई, अब मुकम्मल तफासिर जितनी भी हैं वो सारी उर्दू में है। कम से कम एशियाई मुल्कों में, एशियाई मुल्कों का जो उर्दू है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। नौजवान नस्लें भी अब उर्दू समझने और पढ़ने को तैयार नहीं है। वालिदैन भी चाहते हैं कि नहीं उर्दू नहीं, उससे स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। उर्दू तो कभी भी पढ़ लेगा, उर्दू तो कहीं भी पढ़ लेगा, असल इंग्लिश है। इंग्लिश का ऐसा खुमार चढ़ा हुआ है कि जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो लफ्ज इंग्लिश से, अंग्रेजी से नफरत करती हैं। उनका कोई भी काम अंग्रेजी में नहीं है, कोई साइन बोर्ड तक भी अंग्रेजी में नहीं है। उनके बड़े बड़े साइंटिस्ट अपनी जबानों में तहकीक कर रहे हैं सारे। उनकी यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों में सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबानों का इस्तेमाल है, वो किसी दूसरी जुबान का इस्तेमाल नहीं मुनासिब समझते। यहूद इतना शरारती है कि वो अपनी जुबान के साथ दूसरी उसकी जो जुबान है वो अरबिक है। यहूदी, हर यहूदी बच्चे बच्ची की जो दूसरी जुबान है अपनी मादरी जुबान के अलावा वो अरबिक है। वो कुरान को पढ़ते हैं, कुरान की तफासीर को पढ़ते हैं, अहादीस को पढ़ते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, वो इदारे कायम करते हैं, कुरान की जो अच्छी बातें उनको लगती हैं वो ले लेते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने जवानों के लिए, अपने उस पूरे निज़ाम हयात के लिए। और हमने एक उर्दू पकड़ के रखा, उर्दू में MA और PhD तक कर ली, लेकिन उर्दू के चार बोल बोलने भी नहीं आते, उर्दू लिखना भी नहीं आता। इल्ला माशाल्लाह पुराना जो तबका था वो तो उर्दू के माशाल्लाह बादशाह थे, उनका ज़ौक़ था उर्दू के ताल्लुक से। अब दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता उर्दू खत्म होता चला गया। उर्दू खत्म होने के नतीजे में कुरान से और तफासीर से दूरियां होती चली गई। कितने मुफस्सिरीन हैं जिनकी तफसीरें उर्दू में आज मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। किसी मस्जिद में दर्स कुरान और उन तमाम तफासीर का दर्स, उसका निचोड़ और नतीजा पेश नहीं किया जा रहा है।
درس حدیث کو نہیں سمجھایا جا رہا ہے، معاشرت کو، معیشت کو، نوجوان نسلوں، بیٹیوں اور بیٹیوں کو اور بیٹوں کو، تاجروں کو اور ملازموں کو، ہر ڈپارٹمنٹ کے انسان کو صبح اور شام مسجدوں کے ذریعے سے بھی کچھ نہیں مل رہا ہے۔ ہم نے پکڑ رکھی ہیں 5 نمازیں، زیادہ سے زیادہ ٹوپی داڑھی اور 1 جمعہ، بس یہ ہے ہمارے نزدیک اسلام کا تعارف۔ اسلام اسے نہیں کہتے بھائیو، اسلام اتنا ہی کافی نہیں ہے، اسلام بڑے وسیع مفہوم میں ہے۔ جو قرآن فہمی کے لیے عربک زبان کا سمجھنا ضروری، اور پھر اس کی تمام تفاسیر کو، اس کی باریکیوں کو، اس کے شان نزول کو اور ان تمام حقیقتوں سے باخبر ہونے کے لیے اردو زبان کا ہونا ضروری۔ اردو زبان کے بعد جو زبان یہ پڑھ سکتا ہو اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے، وہ ہندی بھی ہو سکتی ہے، وہ سنسکرت بھی ہو سکتی ہے، وہ اور کوئی بھی زبان پڑھے، وہ پڑھنا چاہیے اسے۔ ہر زبان ہماری ہے، ہر زبان مفید ہے، زبانوں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یہ ہماری وہ آپ کی ایسا نہیں ہو سکتا۔ زبانیں زبانیں ہیں، ہر زبان کا اپنا ایک کلچر ہے، ہر زبان کی اپنی ایک تہذیب ہے، ہر زبان کا اپنا ایک مٹھاس ہے، اس کا اثر ہے۔ تو ہمیں قرآن سے مناسبت اور لگاؤ نہیں ہے، ہم عربی زبان کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ نکاح کریں کونے میں 2-4 آدمی، باقی تو ہم دیکھ لیں گے بعد میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے آج کے اس نوجوان بچے اور بچی کے سامنے مکمل قرآن کی وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ شادی بیاہ خوشیوں کے موقع پر ان کے سامنے قرآن خاص کر 3 آیات کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا کیا چاہ رہے تھے، خطبہ نکاح ہے کیا، اس کی وضاحت اس قرآن کو اور قرآن کی ان باریکیوں کو اس بچے نے نہ مکتب میں سمجھا، نہ مسجد سے اسے کوئی ماحول ملا، نہ مسجد انتظامیہ نے اس کو وہ تربیت دی، نہ والدین نے دی، نہ اسکولوں میں ہمیں ایسی تربیت ملی، ایسا نصاب ملا، ایسا نظام ملا، ایسا ہمیں وہ معاشرہ نہیں مل پایا کہ جہاں ہمارے بچوں کو بنیاد سے توحید، ایمانیات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، موت، قبر اور آخرت ہمارے بیٹیوں اور بچوں کو 7 سال کی عمر میں سب کچھ بتا دیا جائے، اور پھر وہ 10 سال کی عمر تک اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عاشق اور غلام بن جائیں، وہ ماں باپ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں، وہ اپنے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے مفید افراد بنے، وہ شہروں اور آبادیوں اور بستیوں کے لیے مفید افراد بنے۔ تو جب اس معصوم نسل کی تربیت ہی نہیں ہو پائی، ماں باپ نے بھی نہیں کی، محلے بستیوں آبادیوں میں بھی تربیت نہیں ہو پائی، نتیجہ ہے کہ خشک تعلیم، خشک علم حاصل کر کے ایک طرفہ کانے بیل کی طرح، اندھے بیل کی طرح چل گیا، یہ دور چلا گیا ایک طرفہ، لیکن ایک آنکھ جو قرآن نے اس سے پڑھنا اور سمجھنا تھا، اس آنکھ نے پڑھ سمجھ کے اس کے دل میں وہ روحانیت، وہ نورانیت، وہ ایثار، وہ قربانیاں، وہ جذبات، وہ احساسات، اللہ کے دین کے خاطر مکمل زندگی لگانے کی وہ کوششیں اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہو پائیں۔ تو نتیجہ ہے کہ نسل در نسل آبادیاں تو ہماری بڑھ رہی ہیں، ہم اقلیت اور اکثریت کا تو خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں کہ ہم اتنے ہیں، اتنی تعداد ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم برادریوں کو خوش کرنے کے چکروں میں، اپنوں جماعتوں مسلکوں سے خوش کرنے کے چکر میں، آبادیاں تعداد بڑھانے کے چکر میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے جا رہے ہیں۔ آج کسی سے کہیے شادی شارٹ کٹ کیجئے، نکاح کیجئے، بچی والے کے لیے 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے، کہیں دعوت نہیں ہے، کہیں جہیز نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا بوجھ شریعت نے بچی والے پہ نہیں ڈالا ہے، لیکن بچی والا ظالم ہٹنے کو تیار نہیں ہے جب تک وہ دعوتیں نہ کریں،
دعوتوں سے پہلے آج 10 آدمی ادھر سے جا رہے ہیں، 20 آدمی ادھر سے جا رہے ہیں، آج بات فکس ہو رہی ہے، آج دعوت فکس ہو رہی ہے، آج تحفے تحائف چل رہے ہیں، آج ہدیے چل رہے ہیں، آج رشتہ دار ملنے جا رہے ہیں، پھر اتنی برادری کی دعوت جائے گی، پھر اس برادری کی دعوت ہوگی، پھر اتنی برات جائے گی، پھر اب تو آج تک تو سنتے تھے لڑکے کی برات، اب تو لڑکیوں کی برات بھی اس سے زیادہ جا رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی مانتا ہی کوئی نہیں ہے، سمجھنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ کتنا وقت ہے ہمارے پاس، کیوں یہ وقت ہم اپنا ضائع کر رہے ہیں، کیوں یہ پیسہ ہم اپنا ضائع کر رہے ہیں، کیوں نہیں اس کو ہم شارٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہمارا پیسہ اتنا زیادہ ہے؟ کیا اتنا زیادہ پیسہ ہمارے پاس ہے؟ ہم نے شہروں کے شہر، گلیوں کی گلیاں، آبادیاں، بستیاں، مارکیٹ بھر دیے بالکل۔ جب تک ڈوڈا سٹی کی آبادی کم تھی، بڑے مارکیٹ نہیں تھے، شہر نہیں تھے، سنڈے منڈے مارکیٹ نہیں ہوتے تھے، یہاں خوب بڑا جلسہ پروگرام سب پہنچتے تھے۔ اب مارکیٹیں بھر گئی، مصروفیت مشغولیت زیادہ ہو گئی، اور مال کی دولت اور حرص اور طمع نے ہمیں اندھا بنا دیا۔ اب انوار العلوم کا جلسہ اب چھت پہ آ گیا، تھوڑی سی تعداد رہ گئی اور وہ جذبات نہیں دکھتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، خدا کے واسطے زندگی تھوڑے دن کی ہے، کہیں غفلتوں میں ہم سوئے نہ رہیں، کہیں کھوئے نہ رہیں۔ یہ مدرسہ صرف آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ میرا تعاون کیجئے، آپ اس کی در و دیوار کھڑی کیجئے، آپ اس کی ان کی سہولتوں کے لیے پانی کے انتظام، بجلی کے انتظام، گرمی سردی کے انتظام کیجئے، ان کے ہالز اور روم بنائیے۔ یہ مدرسہ اور یہ بچے، یہ انتظامیہ اتنا ہی نہیں آپ سے چاہ رہی ہے، بلکہ یہ آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ اس ادارے کے اصل پیغام کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے، جو اصل دعوت ہے اس ادارے کی اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد جب ہمارے نکاح، حضور اکرم نے فرمایا نکاح مسجدوں میں کیجیے، بڑی محفلوں میں کیجیے، عورتوں بھی موجود ہوں، مرد بھی موجود ہوں، آج کا دلہا بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہوں، جن کے کندھوں پہ اس معاشرے کا بوجھ بننے جا رہا ہے، جو اس آبادی میں مزید آبادی کے اضافے کا ذریعہ بنے گا، جن کی نئی نوجوان نسلیں آنے والی ہیں، ان کو حقوق بتائے جائیں، ذمہ داریاں بتائی جائیں، ان کو احساس دلایا جائے، دونوں طبقات جوڑے جائیں، اور بابرکت ہے نکاح، بابرکت ہے ایسی مجلسیں۔ ابھی تازہ ہمارے ملک میں 16 کروڑ کی ایک شادی ایک بیٹی پر ہوئی، ایک بیٹی پر 16 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، اور وہ سیٹھ صاحب نے جن نے 16 لاکھ روپیہ لگایا، انہوں نے اپنے پڑوس کی، گھر کے پڑوس کی فیکٹری کے ساتھ والی چھوٹی سی مسجد کے امام صاحب کو انہی دنوں ڈیلیوری تھی ان کی اہلیہ کی، 10 دن کی چھٹی پر ان کو بھیجا، 4 دن زیادہ ہو گئے، اور 4 دن کے بعد جب واپس آئے، جس باپ نے بیٹی کے شادی پر 16 کروڑ خرچ کیا حیدرآباد میں، اس سیٹھ صاحب نے، مسجد کے پریزیڈنٹ صاحب نے امام صاحب کی 9,000 تنخواہ میں سے 6,000 تنخواہ کاٹ دی، 4,000 تنخواہ کاٹ دی کہ تم 4 دن لیٹ آئے تھے۔ اس کے گھر ڈلیوری تھی، اس کے گھر بچہ ہوا تھا۔ کیونکہ ہمارے اکثر کے ذہنوں میں یہ ہے کہ امام وہ کوئی مخلوق ہے جن کے منہ بند ہیں، جن کی آنکھیں بند ہیں، جن کے نہ دل ہیں، نہ ان کی خواہشات ہیں، نہ ان کے جذبات ہیں، نہ ان کی رشتہ داری ہے، نہ ان کا مرنا جینا ہوتا ہے، ان کے کچھ نہیں، ان کو 4-5 ہزار دے دو اور ہمارے واش روم جتنا ایک کمرہ دے دو، اسی میں اس کا جینا مرنا، اور 8,000 تنخواہ، اور صدر صاحب جو کہیں وہی اسے کرنا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اور نتیجہ ہے کہ پھر اس امام کو اپنی وہ نوکری چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں کھانے پڑتی ہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے، اور یہ صرف اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی دی ان نعمتوں کا احساس نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تو میرے اللہ نے مجھے دیا، یہ سب کچھ جو مجھے مل رہا ہے میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور میرا اللہ کا دیا اور میں اللہ کے راستے میں کیسے خرچ نہ کروں، کیوں نہ خرچ کروں۔ سال میں ایک دن انوار العلوم میں، سال میں ایک بار زکوٰۃ 5,000 دے دی تو کیا ہماری چھٹی ہو گئی؟ یہ سارے قربانی صحابہ کی تھی، صحابیات کی تھی۔
ताबेन और तबे ताबेन की थी। रात नमाज इशा से फारिग होते हैं सहाबा किराम, मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे हैं। अक्सर सहाबा जा चुके हैं। एक गरीब देहाती अल्लाह के नबी की खिदमत से आता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूखा हूं, बहुत भूख लगी है। अक्सर लोग जा चुके हैं मस्जिद नबवी से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर संदेशा भेजा कि क्या कुछ है बचा हुआ घर में। सारे घरों से इतला आई कि कुछ नहीं है घरों में। किसके घर में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में खाने के लिए उस वक्त कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी तक इतला पहुंची कि आपके घरों में कुछ नहीं है। हुजूर ने बहुत सारे सहाबा थे, उनसे अर्ज किया कि है किसी के घर जो इसकी मेहमान नवाजी करे, इसको अपने घर ले जाए। सारे सहाबा चुप रहे। एक सहाबी ने हिम्मत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर उनको ले जाता हूँ, मैं मेहमान बनाता हूँ। घर ले जाते हैं। अहलिया को आहिस्ता से पूछा, कुछ है? अहलिया ने कहा, मेरे और आपके लिए भी कुछ नहीं है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है और कुछ नहीं। उस अहलिया ने तरकीब बताई सहाबिया ने कि आप ऐसा कीजिए, मैं बच्चों को किसी बहाने से सुला देती हूँ, पानी पिला देती हूँ, आप मेहमान को बिठाइए, उनके सामने चिराग रखिए, दिया रखिए और खाना सामने रख के दिया और चिराग बुझा दीजिए ठीक करने के बहाने से, ताकि मेहमान ये समझें कि आप ही खा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मेहमान को खिला दीजिए और उनको सुला दीजिए। सुबह ये साहब रसूल मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तलाश करते हैं कि फलां साहबी कहाँ है। वो साहबी रसूल हाजिर हुए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कितने खुशकिस्मत हो, आज अल्लाह की तरफ से वही आई, जिब्राइल पैगाम लेकर आए हैं। तुम्हारी जो अदा रात की थी अल्लाह को बहुत पसंद आई और अल्लाह ने वही भेजी, पैगाम आया, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम लौ काना बिहिम खसासा, कि अल्लाह के बंदे वो होते हैं खुद खसारे में, घाटे में होते हैं, खुद मुसीबतों और तंगियों में होते हैं और दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं। ये है अल्लाह के बंदों की सिफात। भाइयों और बहनों, उन सिफात को पैदा करने की जरूरत है इस वक्त। कुछ आप अपनी औलाद को भी इन इदारों की जो दावत है, इनका जो मिशन है, इनका जो प्रोग्राम है, इनकी जो मेहनतें और कोशिशें हैं, अपनी नस्लों को भी लगाइए इनकी तरफ। ऐसा ना हो कि हमारी औलादें दूर रहें इन इदारों से, इन पुरानी तालीमात से, इन मकातिब और मदारिस से, उलमा और आइम्मा से। कहीं इनकी दूरियां अगर रही तो आइंदा आने वाले जो साल हैं, जो हालात हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल दौर, महंगाई का दौर, मुश्किलात का दौर, तंगियों का दौर, खुदा दूरी का दौर, नबी की तालीम से दूरी का दौर, और यहाँ तक कि हम इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, हलक तक खा जाते हैं और रात को 10-11 बजे खाना खा रहे हैं और फिर बेहोश पड़ रहे हैं, सुबह उठने की हिम्मत भी नहीं है। मस्जिद का मुअज्जिन क्या कह रहा है हमें कुछ पता नहीं है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम चिल्ला रहा है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह चिल्ला रहा है मुअज्जिन, हमें कुछ पता नहीं है। हमने मकान इतने मजबूत कर लिए हैं, चारदीवारियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं और मकानों को इतना बंद कर दिया है कि हम हवा भी नहीं अंदर आने दे रहे। इतना जबरदस्त मकानों को डेकोरेट कर दिया गया है, इतना सजाया है हमने अपने मकान को, वहां से बाहर निकलने का दिल नहीं करता है। पड़े हैं हीटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सब कुछ हमारे घरों में। इसी को एक अल्लाह वाले ने कहा है तो सोता रहे हर सुबह और वक्ते अज़ा। अफसोस किया
हैफ तू सोता रहे। ए ईमान वाले, बड़ा अफसोस है तेरे ऊपर, तेरी जिंदगी पर, तेरी बेटियों पर, तेरे बेटों पर, तेरे बहू पर, तेरे बच्चे पर, तेरे जवानों पर, तेरे माशरे में, तेरे पड़ोसियों में, तेरे रिश्तेदारों में, तेरे इलाकों में, तेरे शहर में, तेरी रियासत में, तेरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। है ईमान वाले, तू सोता ही रह गया, जबकि सुबह सोने का वक्त नहीं है भाइयों। सुबह की बेदारी इंसान के लिए एक न जाने कैसे कैसे पैगाम लेके आ रही होती है, कैसी खुशियां लेके आती है। सुबह की बेदारी जहां अल्लाह की रहमतों को मुतवज्जे करने का वक्त है, वहां मॉर्निंग वॉक, वहां एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है इस दौर में, जहां नए से नए दिन, नई बीमारियां, लाइलाज बीमारियां, छोटे बच्चों को बीमारियां, छोटी बच्चियों को बीमारियां, जहां कोलेस्ट्रॉल ने, जहां चर्बी बड़ी पड़ी है, और जहां शुगर है और थायराइड है और न जाने कैसी कैसी बीमारियां हैं जिन्होंने हमें बिल्कुल खत्म कर दिया है। नौजवान नस्लों का खाना है, पीना है, पहनाव है, उसके भी असरात उन नौजवानों की जिंदगियों पर पड़ रहे हैं, बच्चे और बच्चियों पे। और फिर दवाइयों पर हमने उनको लगा दिया है और दवाइयों से हम इलाज करना चाह रहे हैं, जबकि एलोपैथिक दुनिया में कहीं भी किसी बीमारी का इलाज दवाई नहीं है। हाँ, तिब्बे नबवी में जाएंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इलाज बताए हैं वो असल इलाज है, जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथिक में तो पूरा साइड इफेक्ट है, चंद ऑपरेशन तो हो सकते हैं, लेकिन अक्सर बीमारियों की उन दवाइयों में साइड इफेक्ट हैं जो हमें और चारों तरफ से कमजोर कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। तो लिहाजा भाइयों, जो हमारी नींदें हैं, टाइम पे खाना नहीं है, 4-5 बजे की चाय ने हमें जहर पिला दिया है, उसका आदी बना दिया है जहर पीने का। उस चाय को भी पेट भर के खा रहे हैं, बेकरी के साथ, रोटी के साथ, फिर भूख लगती नहीं है, फिर कहते हैं आप 10 बजे खाना और 11 बजे सो जाना। इस खाने को चाहिए 4 से 5 घंटे हजम होने के लिए, मैदा काम ही नहीं कर पा रहा है, खाना हजम ही नहीं हो पा रहा है। और फिर सुबह 8 से पहले आंख खुल ही नहीं रही, 8 से पहले उठ नहीं रहा है। आलीशान मस्जिदें, बड़े बड़े मीनार लगे हैं, बड़ी सजी सजाई हैं, वीरान होते चली जा रही हैं। नौजवान नस्लें हैं ही नहीं जैसे हमारी मस्जिदों में, हमारे महलों और बस्तियों में लगता है बच्चे हैं ही नहीं, सब लावालिद हो गए हैं, औलादें हैं ही नहीं, बच्चा कोई दिखता ही नहीं मस्जिदों में। क्यों नहीं माँ बाप इनको उंगलियां पकड़ के मस्जिदों में लेके आते हैं? क्यों हमारी मस्जिदों में इंतजाम नहीं है कि माँ भी आए, बेटी भी आए, बाप भी आए, बेटा भी आए, सारे मस्जिदों में इंतजामात हो, जुमा के इंतजामात हो, इनको पैगाम मिले जुमा का औरतों और मर्दों को, जवान बेटे और बेटियों को, आज की बहू और बेटी में तमीज हो जाए। आज की सास और बहू का जो मसला है, जो जंग छिड़ी हुई है सास और बहू की, इस वक्त जिसने रिश्तेदारियों को, बिरादरियों को, खानदानों को, दिलों को, उनके मुस्तकबिल को तोड़ के रखा हुआ है। और ऐसे ऐसे जुल्म आज की बेटी पर हैं, आज की इस बहू पर इतना जुल्म सास कर रही है, इतना इसराइल भी फलस्तीन और गाजा पर शायद जुल्म नहीं कर रहा होगा जितनी आज सास जुल्म कर रही है आज की बहू पर। हैफ तो सोता रहे हर सुबह और वक्त अज़ां, मुर्गो माही सब उठे हैं याद खुदा के वास्ते। चरिंदे परिंदे, ये मछलियां, ये सारे के सारे हवाओं में, फिजाओं में, पानी में, सारे जानवर जो हैं वो लहला रहे होते हैं, चहचहा रहे होते हैं, और वो अल्लाह की हम्दो सना, बड़ाई और किबरियाई के बोल बोल रहे होते हैं। और हम सो रहे हैं, हमारी नस्लें सो रही हैं, पढ़ा लिखा सो रहा है, ताजिर सो रहा है, मुलाजिम सो रहा है, हुक्मरान सो रहा है, सब सो रहे हैं। तो जब सोते ही सारे रह जाएं तो इस सोने वाले का मुखलिस कौन हो सकता है? इस सोने वाले को कौन जगाएगा? इस सोने वाले को जगाने वाले कितने लोग होने चाहिए जो घर घर पहुंचे, महले महले पहुंचे और हर सोने वाले को जगाएं, उसे बेदार करें, उसे एहसास दिलाएं। इसलिए भाइयों, ये इदारा पैगाम दे रहा है कि जागिए, बेदार हो जाइए, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा हो जाइए, पैदा रखिए, थोड़े थोड़े इख्तिलाफात को हवा मत दीजिए और फिर दूरियां पैदा मत कराइए अपने अंदर, तफरीक और तकसीम का शिकार मत हो जाइए। एक होकर, एक बनकर, इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ, बल्कि इतना ही नहीं, मसलकों और जमातों के इत्तेहाद की जरूरत नहीं,
سیاسی پارٹیوں سیاسی جماعتوں کے اتحاد الیکشن تک جتنا دور ہو سکتا ہے کر لے. الیکشن ختم ہوا اس کے بعد ذرا برابر بھی آپس میں نفرتیں دوریاں اور غیبتیں اور چغلیاں ایمان کو رخصت کریں گی. یاد رکھیں ایمان چلا جائے گا ان دنوں سے جو تھوڑے دن کے بعد بھی اس نفرت کو پال رہا ہے اپنے اندر, نفرتیں پھیلا رہا ہے, غیبتیں کر رہا ہے, چغلیاں کر رہا ہے, تہمت لگا رہا ہے, جھوٹ پھیلا رہا ہے اور جھوٹ کی خوب نشر و اشاعت کر رہا ہے. اس سے ہم اپنے ایمان کو کھوکھلا کریں گے, ایمان ہمارا ختم ہو جائے گا, سیاہ اور سخت ہو جائے گا, تنگ ہو جائے گا اور صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. ہم اندھے ہو جائیں گے, بہرے ہو جائیں گے, گونگے ہو جائیں گے. ہمارے اندر وہ ذہنیت ہی نہیں رہے گی کہ ہم حق و انصاف کے فیصلے کر پائیں. اس لیے بھائیوں اور بہنوں اپنے گھروں میں خدا را بدلاؤ تبدیلی لائیے, اپنی نسلوں کی فکر کیجیے, بچے بچیوں کی فکر کیجیے, دونوں کے لباس کی فکر کیجیے. اب ترقی پر آ گئے ہم لوگ, بہت زور ہے, لباس کی تقسیم بھی ختم ہو گئی. اب 18-19 سال کا لڑکے اور لڑکے کی کوئی فرق نہیں رہا کہ یہ لڑکا یا لڑکی ہے, ایک ہی جیسا لباس. لڑکے کے کان میں بھی بالیاں, لڑکے کے کان میں بھی, لڑکی کے بھی بکھرے بال, بلکہ لڑکی کے چھوٹے ہو گئے, لڑکوں کے بڑے ہو گئے. وہ بھی سکن ٹائٹ پہن رہا ہے, وہ بھی جینز پہن رہی ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے. اس سے تو معاشرہ اور تباہی بربادی کی طرف جائے گا. ایسی ہمیں ترقی نہیں چاہیے, ایسی نوجوان نسلیں ہمیں نہیں چاہیے, ایسے بڑے بڑے آفیسر ہمیں نہیں چاہیے, کیس KPS IAS IPS, ایسے عہدیدار ہمیں نہیں چاہیے, ایسے وکلا ہمیں نہیں چاہیے, ایسے ججز ہمیں نہیں چاہیے, ایسے ٹیچرز ہمیں نہیں چاہیے, ایسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہمیں نہیں چاہیے, ایسے سوشل ویلفیئر کے لوگ ہمیں نہیں چاہیے, ایسے PDT یا دوسرے ڈپارٹمنٹس کے PHE کے لوگ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو جہاں بھی جس کرسی پر بیٹھے وہ انصاف کرے, وہ ظلم نہ کرے اپنی اس قلم کے ذریعے سے. وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم میں بھی فرق نہ کریں. یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہ نبی کی تعلیم ہے کہ ان کے اندر انصاف کا اتنا جذبہ ہو کہ وہ مسلمان تو کیا ایک غیر مسلم ہندو, سکھ, عیسائی, بودھی اور جینی کے خلاف بھی ذرا برابر بھی اپنا قلم کا استعمال نہ کرے. اس کے اندر مساوات, بھائی چارہ, اتحاد, مانوتا اور کیا کہیں گے انسانیت اس کے اندر بڑی بڑی ہونی چاہیے. اور انسانی بنیادوں پہ یہ معاشرہ ترقی کرے گا. یاد رکھیے گا, انسانی بنیادوں پہ یہ شہر ترقی کرے گا, انسانی بنیادوں پہ یہ ریاست ترقی کرے گی, انسانیت کی بنیاد پر یہ ملک ترقی کرے گا. ہمیں کسی ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کو تھوڑے لوگ ہوں وہ متحد ہوں, ان کے اندر انسانیت زندہ ہو, ان کا ضمیر جاگا ہوا ہو اور وہ کہیں کبھی بھی ظلم ہوتا ہوا نہ دیکھیں. ہمیں ایسے انسانوں کی ضرورت ہے, ایسی عورتوں مردوں کی ضرورت ہے جو انصاف کے خلاف آواز اٹھائیں اور اتحاد کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیں کہ اتحاد اصل ہے, مساوات اصل ہے, برابری اصل ہے, بھید بھاؤ نہ ہو, اونچ نیچ نہ ہو, شہروں اور دیہاتوں کی تمیک فرق نہ ہو. برابری, مساوات اور عدل کا سبق قرآن دیتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. اسے کے مطابق ہمیں جینے اور مرنے کی کوششیں کرنی ہیں اور اسی سے ہم انشاءاللہ مضبوط بنیں گے, اسی سے ہم آگے بڑھیں گے. ورنہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہماری تباہی و بربادی جو ہو رہی ہے, جو حالات بن چکے ہیں, یہ ہو کے رہنا ہے. یاد رکھیے گا, یہ ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے, ہماری دین دوریاں ہیں. کہہ رہے مدرسوں کے جلسوں میں یا دینی دعوتی پروگرام میں وہ لوگ جاتے ہیں جو دین پسند ہیں. مسلمان ہے کوئی ایسا جو دین پسند نہ ہو؟ اگر پھر یہ دین پسند نہیں ہے تو پھر ہے کیا ہے؟ یہ کیا پسند کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا بیٹھ چکا ہے اس کے اندر؟ کون سے کاموں کے ذریعے اس نے سنا ہے جو اس کے دل پہ بیٹھ چکا ہے اور وہ اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ اس لیے بھائیوں, اپنے ان کانوں کو, آنکھوں کو, زبان کو, دل و دماغ کو
پاؤں کو، ہاتھوں کو، اور ان کے جو ذرائع ہیں، جو سورسز ہیں، جو راستے ہیں، ان کو بڑا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کا صحیح استعمال کریں، سمجھیں، ہمارے اندر سمجھ پیدا ہو، شعور پیدا ہو۔ ہم نے جموں میں مکان بنا دیے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہماری ہے کہ ہم نے جموں مکان بنا دیا۔ عورتیں بھی کہتی ہیں کچھ نہیں تو ایک کمرہ تو ہونا چاہیے جموں میں، ایک کمرہ تو ہونا ہی چاہیے جموں میں، یہ ترقی ہے۔ ایک گاڑی ہونی چاہیے جس میں اپنی فیملی آ جائے، ورنہ کیا ہے ہمارے پاس؟ گاڑی ہے اس میں ساری فیملی نہیں آتی ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ مکان ہے لیکن ساری فیملی کے لوگ، پہلے ایک مکان میں 12 بچوں کے ساتھ ماں باپ رہتے تھے، آج جو ہیں وہ 2 بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ پا رہے ایک مکان میں، ہر ایک منزل پر جانا چاہ رہا ہے۔ الگ سسٹم ہے اپنی زندگی کا، الگ سوچ ہے۔ ماں کب آ رہی ہے، باپ کب جا رہا ہے، بیٹا کب آ رہا ہے، بیٹی کب جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، بے لگام زندگی ہے۔ تو بھائیو، ترقی اسے نہیں کہتے جو معاشرہ کر رہا ہے، ترقی اسے نہیں کہتے جو ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، یہ ترقی نہیں ہے، تنزل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اس لیے ہم قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو سمجھنے کی کوششیں کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جب شادیاں ہوتی تھی، 2 خاندان جو شادی کرتے تھے، رشتہ کرتے تھے، ان کے آپس میں شادی کے دن مقابلے ہوتے تھے، ایک طبقہ لڑکوں والا، ایک لڑکی والا، دونوں کے درمیان مقابلے چلتے تھے کہ میرے آبا و اجداد ایسے تھے۔ بڑے بڑے شعراء آتے تھے، مقلد آتے تھے، مقرر آتے تھے، مبلغ آتے تھے، اور وہ اپنے شعر و شاعری میں، اپنے کلام میں اپنے آبا و اجداد کا سناتے تھے کارنامے کہ میرے دادا کے دادا پردادا ایسے تھے، ہمارے ایسے تھے، وہ کہتا ہمارے ایسے تھے۔ اتنے مقابلے چلتے تھے کہ وہ شادی آپس میں جنگ کی شکل اختیار کرتی، لڑائی جھگڑا ہو جاتا۔ اسی رواج کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت ہوتی ہے، آپ کو جب نبوت ملتی ہے، آپ مبعوث کیے جاتے ہیں، آپ نے اس سلسلے کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کو ان دینی مجلسوں میں ترتیب ایسی دے دی کہ ان کو بدل دیا کہ مجمع وہی رہیں گے، لیکن یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، یہاں قرآن کی بات ہوگی، یہاں زمین و آسمان کے درمیان کے نظام کی بات ہوگی، یہاں موت اور قبر اور آخرت کی بات ہوگی۔ تو پھر نوجوان نسلوں میں وہ تبدیلی آنا پھر شروع ہوئی تھی۔ اس لیے بہنوں اور بھائیوں، ان دینی مجلسوں میں آئیے اور یہاں سے پیغام لے کے جائیے کہ ہم اپنے علاقوں میں، برادریوں، بستیوں میں رہن سہن، طور طریقوں کو بدلیں گے، بدلنے کی کوشش کریں گے، ایک اچھا ماحول بنائیں گے، ہم پورے شہر پر اس کے فیصلوں پر متفق رہیں گے۔ ہم یہاں کی جو انتظامیہ شہر کی ہے، مثال کے طور پہ یہاں سیرت کمیٹی کے جو ہمیشہ شروع سے روز اول سے پچھلے 40 سال سے فیصلے ہوتے تھے، شہر کو سامنے رکھ کر ہم جڑے ہیں ان سے۔ دل اگر نہیں بھی گوارا کرتا ہے ان کے فیصلوں کو ماننا، لیکن اتحاد کے لیے جڑیے ان کے ساتھ۔ اللہ کو جڑنا پسند ہے۔ آپ سے گرچہ وہ دین میں آگے نہیں ہوں گے، آپ سے گرچہ وہ شاید آپ کے مقابلے کے نہیں ہوں گے، لیکن اگر اللہ ان سے کام لے رہا ہے تو ہم بھی ان کا ساتھ دے دیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کونوا انصار اللہ۔ کوئی کہیں بھی کام کر رہا ہے اس کے معاون بن جائیے، جہاں بھی کام ہو رہا ہے ان کے ہاتھ بٹائیے، دوریاں مت پیدا کیجیے۔ بازاروں اور مارکیٹ میں اور چلتے پھرتے چوک چوراہوں میں آپس میں اختلافات کو اور ہوا مت دیجیے، بلکہ ان چیزوں کو دبائیے، دفن کر دیجیے، ختم کر دیجیے، اور اتحاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ اس کے نبی کے دین کی آبیاری کے لیے، سربلندی کے لیے ایک مٹھی میں آ جائیے۔ اور اس ادارے کو جو آپ سوچ دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک وقت میں عالم بھی چاہیے، حافظ بھی چاہیے، ایک اچھا سیاستدان بھی چاہیے، اچھا حکمران بھی چاہیے، ایک اچھا عہدیدار بھی چاہیے، ایک اچھا ڈاکٹر بھی چاہیے، ایک اچھا پروفیسر بھی چاہیے، ایک اچھا ٹیچر بھی چاہیے، اور ایک اچھا جج بھی چاہیے، اور اس پورے معاشرے کے اور سوسائٹی میں یہ ایسا بنے کہ ہمیں پھر مسجدوں میں کرائے کے امام رکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔
ہر محلے کا کوئی بھی آدمی آ کے شرط ہے اس کے اندر تقویٰ ہو، علم شریعت ہو، حلال حرام کی پہچان ہو، وہ امامت کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے باہر سے لا کے ہم امامت کروائیں۔ یہی پڑھنے والا، اس محلے میں رہنے والا اگر وہ بنیادی طور سے قرآن کو سیکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ یہی بچہ آگے بڑھ کر مسجد کی امامت کرے گا، یہ قوم کا امام بنے گا، یہ قوم کا مخلص ہوگا۔ اور یہی بیٹی جو انشاءاللہ اس محلے اور بستی کے مکتب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حیا، شرم اور غیرت اور پردے میں رہ کر زندگی گزارے گی، یہی شہر کی آن بان شان بنے گی، یہ شہر اس کی مثال دے گا۔ انشاءاللہ یہ ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی یہ بچی، ہزاروں بچیوں کے آئیڈیل بنے گی یہ بچی۔ اس کی ذمہ داری آج کے ماں باپ پر ہے، مسجدوں کے ائمہ پر ہے، شہر کے ذی شعور طبقے پر ہے، ان ایسی کمیٹیاں ان پر ہے، اور ہر مسجد انتظامیہ پر ہے کہ وہ شہر کے ماحول کو پراگندہ ہونے سے بچائے، رسم و رواج کو دبانے کی کوشش کریں اور اصلیت اور حقیقت کو آگے لانے کی کوشش کریں، اور ان خوشیوں میں کہیں ہم موت کو، اصل کو بھول نہ جائیں۔ ہم نے موت بھلائی بھی، یہ تذکرے بھی ماحول کے ہوتے ہیں، موت کا تذکرہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہاں سے کان ہٹا دیتے ہیں۔ مسجدوں میں درس قرآن، مسجدوں میں درس حدیث، گھر گھر قرآن اور حدیث کے درس، اور ایسا ٹائم ٹیبل گھروں میں بنایا جائے کہ مرد مسجدوں میں پہنچے اپنے بچوں کے ساتھ انگلی پکڑ کر، اور گھروں کی عورتیں اپنے بچیوں کو 7 سال سے حیا، پردہ، شرم اور غیرت کا احساس دلاتے ہوئے ان کی تربیت کریں، اور پھر اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی شہروں کے شہر آباد ہوتے چلے جائیں گے، بستے چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شہر کو نظر بد سے بچائے، اللہ اس ضلع کی حفاظت فرمائے، اللہ اس صوبے اور ریاست کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اقوام عالم کی حفاظت فرمائے، پوری انسانی برادری کی حفاظت فرمائے، اللہ ان مدارس کی حفاظت فرمائے، ان ہمارے علماء اور ائمہ کی حفاظت فرمائے، ان مسجدوں اور مدرسوں کی جو انتظامیہ ہیں، جو ان کے معاون ہیں، جو ان کے تعاون کرتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، جو ان سے محبت رکھتے ہیں، جو ان کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، جو اپنا وقت نکال کے ان کے لیے آتے ہیں، جو اچھی رائے ان کو دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے۔ آج کا یہاں آنا اللہ قبول اس سے کرے، اور یہ جو حفاظ ہوئے ہیں اللہ ان کی دعا سے اور اللہ تعالیٰ ان قرآن کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں آپس میں متحد فرمائے، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ یہ ہے ہمارے مہمان مکرم، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مختلف پیرایوں سے انہوں نے ہمارے سامنے بات رکھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی، جو کمیاں ہمارے اندر تھی، ان تمام کمیوں پر انہوں نے لب کشائی